बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, प्याम सुबह में जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हम एक सीरीज़ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं और मौजू होता है किसी न किसी पैगम्बर के ताल्लुक़ से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमने इस प्रोग्राम का, इस सीरीज़ का आगाज़ किया। मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं। कल हमने प्रोग्राम जो ख़त्म किया वो ख़त्म किया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर। आज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर हम गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन हज़रात, हम सब जानते हैं और कल भी गुफ्तगू में, परसों भी गुफ्तगू में, उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो गुफ्तगू हुई उसमें यह बात आई मुसलसल, जब 87 साल की उम्र थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद बने। आपको बशारत दी गई और फबश्शिर हो बेग़ुलामिन हलीम। 100 बरस की उम्र होती है आपकी और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 बरस की। बशारत दी जाती है, इन्ना नुबश्शिरुका बेग़ुलामिन अलीम। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की बशारत दी जा रही है तो हलीम का लफ्ज़ आया, और जब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी जा रही है तो अलीम का लफ्ज़ आया। हम बात करेंगे इस मौजू पर भी, ये नुक्ता क्या है, और फिर हम यही बात करेंगे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम घर में मौजूद हैं, मेहमान आते हैं, वो फरिश्ते होते हैं और फरिश्तों की खिदमत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बछड़ा भुनवाते हैं उनकी खिदमत के लिए। फरिश्ते जब हाथ नहीं बढ़ाते खाने के लिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये खौफ दरपेश होता है कहीं ये दुश्मन तो नहीं, क्योंकि दुश्मन घर पर खाना नहीं खाते थे। ये कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है, ये सब पूरा वाक़या। ख़वातीन व हज़रात, फरिश्तों ने जब ये देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तज़ब्ज़ुब के आलम में है तो उन्होंने ये अर्ज़ की कि आप घबराएं नहीं, हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब मुसल्लत करने के लिए आए हैं, भेजे गए हैं, और हम आपको इसहाक़ की बशारत देते हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम सुन रही थी ये बात, वो इस बात पर मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, मैं बूढ़ी 90 बरस की, मैं बांझ, इस उम्र में मेरे यहाँ औलाद। आगे ये सिलसिला जो क्या गुफ्तगू हुई, फिर अल्लाह ताला की रहमत किस तरह आई और क्या मुकालमा हुआ, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नाम के मानी क्या हैं, आपका दीन क्या था, दीनी आपके अकायद क्या रहे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िंदा में आपके अकायद के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इस पर तमाम गुफ्तगू होगी। इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब। प्याम सुबह का आगाज़ आयात रब्बानी से होता है। आइए लाहौर चलें। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ाल सलामुन फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। फलम्मा रअा أيديهم لا تصل إليه
माशाअल्लाह। وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह कारी साहब, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, इन आयत का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार फिर जा रहे हैं हम लाहौर, जहां पर मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास बिशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहीम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहीम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब नाजिल फरमाता है तो वह अजाब उस कौम के सब लोगों को पहुंचता है, चाहे नेक हो या बद, और फिर वो लोग क़यामत में अपने अपने अमाल पर उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया असलम राव साहब। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ़ फरमा है मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी साहब। मुमताज़ आलिम दीन, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का बहुत मशहूर, मारूफ और मकबूल नाम। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मोहम्मद यूसुफ तैबी साहब, साहिब निगाह, साहिब बसीरत। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान से बाहर पढ़ा, मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील, उसूलुद्दीन और तफसीर आपके ख़ास मौज़ूआत। ख़वातीन हज़रात, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आज का मौजू जिस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगाज़ करें अपने मौजू के मुताल्लिक़ सवाल से, क्विज़ कॉम्पिटिशन, कल के सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल मैं पेश करना चाह रहा हूँ आपके सामने। कल हमने सवाल ये रखा था कि कुरान करीम की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है। सही जवाब है सूरह सफ़। और ख़वातीन हज़रात, आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। किस पैगंबर की कौम ने कहा था कि हम अल्लाह को बराह रास्त देख कर ईमान लाएंगे? किस पैगंबर की कौम ने कहा था कि हम अल्लाह को बराह रास्त देख कर ईमान लाएंगे? तीन ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तीसरा ऑप्शन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ख़वातीन हज़रात, टेलीफोन नंबर है हमारे, सही ऑप्शन रवाना करने के लिए 02134527061, 02134528061। आप हमें ईमेल करते हैं ps@duniatv.tv के एड्रेस पर, और हमारा SMS का नंबर है 3031। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के मौजू पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हाफिज़ सलफ़ी साहब से। हाफिज़ सलफ़ी साहब, कुरान करीम बशारत दे रहा है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की 100 बरस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र और 90 बरस हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र। क्या कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। कितना खुशाइंद है ये प्रोग्राम और ये मौजू कि हम आज उम्मत इस्लाम को, नौजवानों को अल्लाह की इस किताब की तरफ तवज्जो दिलाने के साथ साथ अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो वाक़यात जो कुरान पाक में बड़ी तफसील के साथ और बार बार जिक्र किए गए हैं। बिलाशुबा कुरान पाक किताब हिदायत है, और हिदायत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत मतलूब होती है उसमें
کسی بات پر زور دینے کے لیے یا کسی بات کو سمجھانے کے لیے بار بار تکرار کی جاتی ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ جب اپنے خطبے میں کسی بات پر توجہ دلانا مقصود فرماتے تھے تو اس بات کو 3 بار دہراتے تھے. اس ابتدائی کلمات کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس موضوع پر آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کا ذکر ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ہی نہیں، انسانیت کے لیے رہنمائی کے مشعل راہ ہیں، ممبر ہیں، محراب ہیں، مینارے ہیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام جن کو تاریخ نے ابو التوحید، توحید کا باپ، فادر، گاڈ فادر آف دا توحید، اور توحید کے معنی ہیں اللہ کی وحدانیت اس کائنات میں صرف اور صرف وجود باری تعالیٰ کو اس طرح منوانا کہ اس کائنات کو لب و لباب، مقصد حیات اور اس کو پیدا کرنے اور وجود بنانے کا مقصد اس طرف یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اس کام کو خاندان ابراہیم نے کس انداز میں اور کس طریقے سے ادا فرمایا، اس کی تفصیل قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے منتخب کر لیے گئے اللہ تعالیٰ کی اللہ جانب تعالیٰ کی سے، طرف اور سے. آج دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں اور تینوں اہل کتاب جن کا سے طرف اشارہ ہے میرا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے ہیں. یہ بات تو بالکل بجا ہے. اور آپ نے یہ بات بہت اہم کی کہ یہ قرآن کریم میں جو واقعات اور یہ قصے ہیں یہ صرف محض قصے نہیں ہیں، بلکہ ان سے سبق لیا جائے، ان سے نصیحتیں لی جائیں، ان سے عبرتیں لی جائیں، اور خاص طور پر نوجوان نسل کو بتایا جائے. میرا سوال صرف یہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام آج ہمارا موضوع، اسے فوکس کر لیتے ہیں. انا نبشرک بغلام علیم. جی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علیم کا لفظ. جی اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین، تو وہاں پر آ رہی ہے بات کہ فبشرناہ بغلام حلیم. وہاں پر حلیم اور یہاں علیم، اس میں کیا نقطہ پوشیدہ ہے؟ دیکھیے، ان دونوں الفاظ کے معنی ہی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جہاں ضرورت تھی آگاہی اور علمیت کی، وہاں اس نبی کو بھیجا گیا کہ وہ علم کو پرموٹ کرے، جہالت سے نکال کر انسانیت کو علم کے راستے پر لائے. اور جہاں جھگڑالو قوم، یہودیت، ضد اور منافرت اور ہر دھرمی جو ان کا خاصہ زندگی تھا، جو یعنی آنے والے وقت میں لہذا ہو سکتا تھا، اس بردبار، حلیم کے معنی ہوتے ہیں بردبار، جی برداشت کرنے والا. اور کسی بھی ایسے وقت میں کہ جہاں انسان ریش ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اس میں اپنے آپ کو تحمل و بردبار سے رکھ کر اپنے پیغام کو پہنچانے والا. لہذا علیم کے معنی ہے باخبر اور حلیم کے معنی ہے بردبار. اور ان دونوں کلمات کے معنی کے ناطے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو جن انوائرمنٹ، جن ماحول میں بھیجا گیا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں علمیت کے پھیلانے کی زیادہ ضرورت تھی اور یہاں بردباریت کے پھیلانے کے لیے میدان کو ہموار کرنا تھا کہ قوم کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے تحمل و بردباری سے اللہ کی اس توحید کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. طیبی صاحب، یہی سوال آپ کی خدمت میں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج اسحاق علیہ السلام پر بات کر رہے ہیں، اور یہ سب کے سب انبیاء ہمارے انبیاء ہیں، اور ہم سب پر ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور جو ان کو اپنا نبی سمجھتے ہیں کیسے گستاخیاں کر رہے ہیں، اور ہم آج سارے انبیاء کو بیان کر کے اپنی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، جو ہمارے اخلاقیات ہیں، اس کا لوہا منوا رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ اسحاق علیہ السلام اور ان کے دوسرے بیٹے، یہ علیم اور حلیم کا جیسے شیخ نے تذکرہ فرمایا. ایک بات میں اضافہ کروں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آگے جا کر اپنی قربانی پیش کرنی تھی، اور قربانی پیش کرنے میں بہت زیادہ حلم اور بردباری کی ضرورت ہے، صبر اور استقامت کی ضرورت ہے.
تو رب ذوالجلال والاکرام نے ان میں بھی علم تھا، ان میں بھی حلم تھا، یہ بات نہیں، لیکن جو بات زیادہ بارز اور زیادہ ظاہر تھی ان میں، ان کو جس کی زیادہ ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کا نام لے کر ان کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنی قوم تھی ساری ختم ہو گئی، تو ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے آئندہ کی ساری نبوت اور کتاب ان کی اولاد ذریت میں رکھ دی۔ ٹھیک۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا، عنکبوت کی 27 نمبر آیت میں ہم نے ان کو دنیا میں اجر دے دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخر میں بھی بہت وہ اعلیٰ مقام پر ہیں، صالح ہیں، سارا ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسحاق علیہ السلام ان کی پیدائش معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ہمیں یہاں تھوڑا سا پچھلے سبق کی طرف لوٹنا پڑے گا کہ وہ ان کی توحید، ان کی قربانیاں، ہم نے ان کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، وہ اس میں 100 نمبر لے کر پاس ہوئے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام یہ دیا تھا کہ آئندہ ان کی اولاد میں یہ ساری نبوت چلے گی، اور اس کے سرخیل ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بعد ان سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا معجزہ دکھایا کہ ان کو ایسے وقت میں اولاد عطا کی جب ممکن نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں اولاد دی جو ممکن نہیں تھی۔ تو اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، اور ان کی توحید کو آگے پہنچانے کے لیے یہ 2 بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی، اور آج تک انہی کے توحید سے ہم فیض یاب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ صرف نسل کی بنیاد پر، نسلی افتخار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب قوموں میں آپ شمار نہیں ہوں گے جب تک کہ اعمال نہ ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل، جس سے بنی اسرائیل اور پورے جو انبیاء کا سلسلہ چلا، اور آج بھی ایک تصور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم وی آر چوزن پیپل، ہم منتخب قوم ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم بخشائے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسحاق علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ خیال غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ کہا ومن ذریتی، کہا لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد بھی امام ہوں گے، لیکن جو ان میں ظلم کرنے والے ہیں، آپ کی بات کو اضافہ کر رہا ہوں، تو وہ ظلم کرنے والوں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا اگر وہ راہ راست پہ نہیں ہوتا تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حافظ صاحب عمل غیر صالح جی فلا تسلم علیہ السلام کبھی علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ وارننگ مل رہی ہے بیٹے کی ناخلفی کی وجہ سے باپ نبی کو کہ آپ ایسے کے بارے میں سفارش بھی نہ کیجئے کہ جو صحیح راہ راست پر نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں نسل، خاندان، اسم، علاقہ کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم نے بتا دیا، یہ فیصلہ دے دیا اور یہ معیار قائم کر دیا۔ اور یہ اس معیار کو جب تک انسانیت برقرار رکھے گی کہ اپنے اعمال میں وہ خوبی اور بھلائی لاتی رہے گی، جو اللہ کی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے، تو ساری انسانیت سرخرو اور کامیاب رہے گی۔ اور آج ان مذاہب جن کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں عیسائیت، یہودیت اور مسلمان آپ ہی کی اولاد سے چلے یہ تینوں مذاہب، لیکن جہاں جہاں اور جب جب زمان و مکان کی قید کے ساتھ اس نقطے کو ملحوظ رکھا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو انسانیت نے ترقی کری۔ اور جہاں ہی اس نقطے سے ہٹ کر کسی اور چیز پر فخر کرنے کا ارادہ کیا گیا، وہیں انسانیت اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئی، بلکہ لعنت ڈال دی گئی۔ کیسے ہٹی اس راستے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں ذرا گفتگو زیادہ اسحاق علیہ السلام پہ ہو جائے، کیونکہ آج کا عنوان یہ ہے۔ ہم یہ آپ نے دونوں نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کے دونوں بیٹے اور ان سے جو نسل آگے بڑھی انبیاء کی، لیکن پھر میرا سوال ایک یہ ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہ عرب میں مقیم رہی، وہ بت پرستی کی طرف کیسے آئی؟ نبی کی اولاد، وہ نسل، وہ مشرک ہو جاتی ہے،
وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ اور فلسطین میں اسحاق علیہ السلام وہاں موجود، ان کی اولاد وہ کیسے یہودیت میں تبدیل ہوئی اور ان کے عقائد کیسے باطل ہوئے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے معنی کیا ہیں تیبی صاحب؟ اسحاق عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا چہرہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ دیے ہیں، انہوں نے جو جانور ذبح کر کے پیش کیا ہے اور فرشتوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اس میں ایک نقطہ اور ہے کہ اللہ اور نبی دونوں غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ غیب کا علم اپنے نبی کو بتاتے ہیں، وہی غیب کے علم کا نام ہی ہے، لیکن دونوں کے علم میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ مخلوق کا علم مخلوق کے لائق ہے اور خالق کا علم خالق کے لائق ہے۔ وہ آئے ہوئے ہیں، وہ نہیں پہچان پائے کہ یہ چکر کوئی اور ہے، جانور ذبح کیا، اس کو بھونا اور لا کر کے پیش کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے نہیں کھایا تو خائف ہو گئے کہ یہ فرشتے ہیں تو عذاب لے کر نہ آئے ہوں۔ ایک نقطہ وہی جو آپ نے بیان کیا کہ دشمن نہ ہو، کھانا نہیں کھا رہے، ایک یہ کہ یہ فرشتے ہوں گے تو عذاب لے کر نہ آئے ہوں میری قوم کے لیے، تو کہا آپ پریشان نہیں ہوں، یہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے نہیں، یہ کسی اور لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر وہ یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لأواہ حلیم، وہ اپنی بھول گئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گئے۔ تو یہ ابا کا حلم تھا علیہ السلام، جو آگے اولاد میں منتقل ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے، یہی جو واقعہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، یہ ہم آپ کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے۔ فرشتوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام سے ہم قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد فوری بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ یہاں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن حکیم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرشتے بھیجے اور انہوں نے یہ اپنی وضاحت کی تو وہ مسکرائیں، انہوں نے ان کو بشارت کہنے لگی کہ میں بوڑھی اور میرے خاوند بھی بزرگ ہو چکے ہیں، کیا اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہاں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال بچے دیتا ہے، وہ دے تو کسی اپنے باغی کو بھی دے دے اور نہ دے تو اپنے محبوب کو بھی جب تک چاہے نہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھیپے میں دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو بہت بوڑھے ہونے کے بعد اولاد دی۔ تو یہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو اولاد دے سکے۔ اللہ کی تمام مخلوقات، اولیاء کرام رحمہم اللہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اس کے باوجود اللہ والے اختیارات کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سارہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سارہ علیہ السلام جب یہ بات سن رہی تھی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میں بچہ میرے ہاں ہوگا، میں بوڑھی ہو چکی اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑے بزرگ ہو چکے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دی ہے اور آپ نا امید لوگوں میں سے مت ہو جائیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے مثال تو مخلوق کی خالق کے ساتھ نہیں ملتی، ہماری اولاد ہم سے مانگتی رہتی یہ چیز لانی ہے، یہ لانی ہے، بس اوقات جیب اجازت نہیں دیتی، اور بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو ہر منہ سے نکلی ہوئی بات پوری کر دیں تو وہ برباد ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل اعلیٰ ہے، ہماری اور بچے کی مخلوق کی عقل ہے، اور وہ خالق ذوالجلال والاکرام ہے۔ اگر وہ کسی وقت ہماری بات جو ہم مانگیں فوری طور پر نہ دے تو اس میں بہت بڑی اس کی خیر خواہی ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہمیں ہماری ہر مانگی ہوئی بات نہیں دیتا۔ کتنے لوگ بیٹھے دل برداشتہ ہو کر موت مانگ لیتے ہیں، میں ہلاک ہو جاؤں، او بچے تو ہلاک ہو جائے۔ اگر ہماری ہر بولی ہوئی بات اللہ پوری کرتا چلا جائے تو ایک سیکنڈ نہ لگے ساری کائنات تباہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لیٹ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فوری دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ لیکن جو آپ نے ایک نقطہ یہاں پر اٹھایا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی دعاؤں کو نہیں روکنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آیت قرآن کریم میں بیان ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی بات رہے گی آگے۔ خواتین و حضرات، اس وقت جا رہے ہیں بریک کی جانب۔ ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو جائیں گی، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات۔ اسحاق علیہ السلام آج کا موضوع پیام صبح کا۔
جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سوال رکھیں گے حافظ محمد سلفی صاحب کے سامنے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے عقائد کیا تھے، توحید کے تعلق سے آپ نے کیا فرمایا تھا، اور اس کی شہادتیں ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں کہ اسحاق علیہ السلام نے اپنے فرمودات میں، اپنے ملفوظات میں کیا کیا بیان فرمایا۔ اس پر ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم حافظ محمد سلفی صاحب اور محترم محمد یوسف تیبی صاحب، ممتاز علماء کرام ہمارے شہر کے یعنی کراچی کے، اور آپ کی علمی گفتگو سے، آپ کی بصیرت سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قصص الانبیاء میں آج کا موضوع حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے، پروگرام کی جو بنیادی سوالات تھے وہ ہم نے پوچھے، اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اگلا سوال میں رکھوں حافظ سلفی صاحب کے سامنے، کوئز کے کل کے سوال کا درست جواب ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، اور آج کا سوال جو ہم نے رکھا ہے آپ کے سامنے۔ کل ہم نے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ صف۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کس پیغمبر کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ تین آپشنز: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے، درست جواب روانہ کیجئے، اور بذریعہ قرآن اندازی ہر پروگرام کے آخر میں ہم ایک گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے، جو مشتمل ہوتا ہے کتابوں پر۔ خواتین و حضرات، حافظ سلفی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ حافظ صاحب، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں میں سے کوئی مشرک نہیں تھا، بجا فرما آپ کی اولاد، ان کے عقائد تبدیل کیسے ہوئے؟ اچھا، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، وما کان من المشرکین، توحید جیسے آپ نے بات کی تھی آغاز میں کہ توحید کے علمبردار، ابراہیم سے بڑا توحید کا علمبردار کون ہوگا؟ ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے عقائد کیا تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام فَإِنِّي أَتَّبِعُ مِلَّةَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت فرماتی اور ارشاد فرمایا تھا کہ پیروی کیجیے آپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان پہلے انبیاء کی کہ جو مجھے اکیلا مانتے تھے۔ تو توحید کی تلقین نہ صرف کائنات انسانیت کے لیے بلکہ انبیاء کے لیے بھی خصوصیت سے اللہ رب العالمین نے متعدد آیات قرآن میں اس بات کی طرف زور دیا ہے کہ اے انبیاء کرام اور رسل، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو یہ بات طے ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں کہ تمام انبیاء کا مشن توحید باری تعالیٰ کی پہچان، ایک اللہ کو منوانے کا طریقہ، انسانیت کو ایک ڈگر پر لانے کے لیے ایک فلسفہ کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ لوگو، تمہارا صرف ایک معبود ہے اور اسی کی تم نے عبادت کرنی ہے، البتہ اس عبادت کے طریقے یہ نبی آپ کو بتائیں گے۔ اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی اسماعیل علیہ السلام کی ڈگر پر، طریقے پر توحید ہی کو پھیلاتے رہے، توحید ہی کو منواتے رہے۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بابل اور اس کے آس پاس کے بادشاہوں نے جب اپنی طاقت بادشاہیت اور حکومت کے زور پر انبیاء کے مشن کو خراب کرنے کے لیے بت پرستی کو رواج دیا، تو فلسطین میں جہاں یہ موجود تھے اور جو علاقہ ان کے زیر اثر تھا، اور اسماعیل علیہ السلام جو حجاز اور جزیرہ عرب میں موجود تھے اور اللہ کے اس مشن کو، اپنے والد کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سرگردہ تھے، تو ان لوگوں نے بت پرستی کو رواج دے کر اور ان بت پرستی میں
سیاسی طور پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے اللہ کی اس توحید سے لوگوں کو ہٹا کر اپنی چودراہٹ جتانے کے لیے، اور اصل میں بات بگڑتی ہی جب ہے جب ایک اللہ کی طرف سے نظریں ہٹ جائیں اور خیالات منتشر ہو جائیں اور مختلف، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، لوگوں کیا مختلف قسم کے خداؤں کو پوجنا مناسب ہے یا ایک اللہ کو کہ جو زبردست ہے اپنے معاملات میں؟ تو بات کیا ہے کہ یہ ایک فلسفہ ہے، اور آج بھی جو بگاڑ ہے انسانیت میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم توحید کو بھول کر ان چیزوں کی طرف آ گئے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو خدا کا درجہ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی کو بادشاہوں اور وقت کے حکمرانوں کے اشاروں اور تائید پر نشر کیا گیا، پھیلایا گیا فلسطین میں، ان کے علاقے میں، اور اسماعیل علیہ السلام حجاز جزیرہ عرب، جیسا آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ تک میں بت لا کر رکھ دیے یہ گئے۔ تاریخ میں، اور خاص طور پر الرحیق المختوم جس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے سیرت طیبہ پر، اس میں یہ بات تحریر ہے کہ عمرو بن لوئی نے سب سے پہلے ملک شام سے بت لا کر جزیرہ عرب میں پھیلائے اور نصب کیے، اور لوگوں کو ان کی طرف ترغیب دی کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے توسط سے اللہ کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پر اور بڑی بات اور کمال بات اس میں یہ بھی ہے کہ بت پرستی کی طرف یہ لوگ آئے لیکن اپنا تعلق حضرت ابراہیم سے بھی جوڑتے رہے، خود کو ملت ابراہیمی کا حصہ تصور کرتے اور کرواتے رہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا موحد کون ہوگا۔ ٹھیک، کچھ سوالات لے لیتے ہیں، کچھ کالرز ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہتر۔ السلام علیکم علیکم جناب والا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب میرا ٹیلی فون اصل میں مل نہیں سکا تھا، میں جو آپ کا اس سے پہلے موضوع چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جی فرمائیے، اس سے متعلق ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ جی یہ سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں ہم، جی، تو مجھے قرآن سے یا آسمانی کتب سے جی اس کا حوالہ چاہیے تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کی آل پر صلاۃ و سلام کہاں بھیجا ہے، اچھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال آیا، اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام انیس صاحب۔ جناب فرمائیے سر، کون صاحب کہاں سے؟ انیس صاحب میں حسنین عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سر۔ اب بس زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، بہت دل چاہ رہا ہے کہ تعریف کروں، اور کبھی ملاقات ہوئی تو یقیناً میں آپ کا منہ چوموں گا۔ ارے سر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو سے ذہن میں آیا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت دی، انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا۔ دوسری طرف علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ قرآن میں کئی جگہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا آل عمران کو اور دیگر انبیاء کا نام اس طرح سے لے کر کہا ہے۔ تو یہ کنفیوژن میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا دور فرما دیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے یہ دونوں سوالات۔ یہ کنفیوژن بڑی واضح ہے، آپ توجہ فرمائیے گا اس جواب کی طرف کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو اس وجہ سے فضیلت بخشی کہ آپ نے اللہ کی توحید کی ترویج کے لیے جو قربانیاں دی اور جو محنتیں کی، اس کی وجہ سے آپ کو درجے اور مقام نصیب ہوئے۔ تو پتہ چلا اصل ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد کی فضیلت اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ ابراہیم کی اولاد ہیں یا اسماعیل کی اولاد ہیں، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ آپ جس مشن کو لے کر جا رہے ہیں اس وجہ سے آپ کے خاندان کو فضیلت دے دی گئی۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کی فضیلت اس کی ذات کے نسبت سے نہیں پہچانی جاتی اور نہ مقرر ہوتی ہے، بلکہ مالک حقیقی سے وفاداری بنیاد ہے۔ اس کے بغیر قرآن کا اعلان یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لہذا تقوی کا جو بھی کام کرے گا وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی زبان، کسی بھی نسل، کسی بھی صوبہ، کسی بھی خطہ زمین پر ہو، وہ اللہ کا برگزیدہ اور محترم بن جائے گا۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، نوح علیہ السلام آدم ثانی، لیکن بیٹا ناخلف پیدا ہوا ہے اور بات نہیں مانتا ہے باپ کی، لہذا اس کو دھتکار دیا گیا۔ تو پتہ چلا نہ نسبت کام آتی ہے نہ خاندان کام آتا ہے، اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو باری تعالیٰ کی نسبت
اور انبیاء علیہ السلام کی تابعداری کام آتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اسحاق علیہ السلام کے جو والد ہیں ابراہیم علیہ السلام، جو قرآن کریم میں جو مکالمہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہو رہا ہے کہ آپ کو امام بنایا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قَالَ لَا يَنَالُ مِنْ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، سبحان اللہ، عہد الظالمین، لا ینالو عہد الظالمین، لا ینالو من عہد الظالمین، نہیں من نہیں ہے، من نہیں، ہاں ٹھیک ہے، لا ینالو عہد الظالمین، کہ ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اتنی اچھی وضاحت فرما دی آپ نے. صاحب سوال کو یہ جواب نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو براہ راست فرما رہے ہیں کہ آپ کی نسل میں امامت تو دی جائے گی، لیکن آپ ہی کی نسل میں اگر کوئی لائن سے ہٹ گیا تو اس کو نہ تو امامت دی جائے گی بلکہ ہمارا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. تو پتہ چلا کہ نسبت خاندانی، نسبت مقام، نسبت شرافت و عزت، نسبت کرامت، نسبت عائلہ یا جسے آپ فیملی کہتے ہیں، ان سب کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ کی توحید اور نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش اور صحیح کرے تو وہ کامیاب و کامران، اور وہی عزت. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آخر میں یہی بات طے ہوگی کہ اللہ کے ہاں جو چیز مقبول و مطلوب ہے وہ ہے بندگی رب العالمین اور تقوی کا راستہ. ٹھیک ہے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے اگر ایک بیٹا ہے اور ایک شاگرد ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں اگر نیک ہیں تو میرا بیٹا میرے زیادہ قریب ہوگا، اور اگر دونوں ہی اچھے نہیں تو مجھے دونوں برے لگیں گے. اور اگر بیٹا نیک ہے اور دوسرا اچھا نہیں تو بیٹے کی ڈبل نسبت ہو جائے گی میرے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہو اور اچھے بھی ہوں تو یہ ڈبل نسبت ہوئی. بہت اچھی بات. ہاں، تو یہ اس وقت خاندان کام آتا ہے جب وہ تقوی کے ساتھ ہو، پھر یہ پریفرنس کی ایک وجہ بن جاتی ہے. اور اگر تقوی نہ ہو، للہیت نہ ہو تو پھر یہ وجہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو صلاۃ و سلام بھی بھیجا جاتا ہے، اس کا کیا ریفرنس ہے؟ بہت تھوڑی سی باریک بات ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ ہمارے نبی پر ایسے درود بھیجیے، ایسے رحمت بھیجیے جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی تھی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی ہوئی رحمت یا درود یا سلام یہ ہمیں کہیں کتب سماویہ پر نظر نہیں آتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم پر ایسے درود ہو جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا تھا. تو یہ ہمیں ثابت کریں کہ اللہ نے کہاں یہ ثابت کیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم پر ایسے درود بھیجا، کسی کتب سماویہ سے ثابت کریں. تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں بھائی کو اور جتنے میرے ناظرین اور سننے والے ہیں کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی ٹوٹل وحی کتب سماویہ میں نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ میں نے بھیجی ہے اور کتب سماویہ میں بات نہیں ہے، اور آپ نے فرما دیا ایسا ہوا ہے، تو ثابت ہوا کہ اللہ کی ساری وحی کتب سماویہ میں نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اللہ کی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن وہ بھی وحی کے بغیر نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایک نقطہ اس واقعے میں یہ بھی ہے. اچھا، میں آپ یہ نقطہ ضرور تو آپ سے معلوم کروں گا، لیکن کیونکہ امریکہ سے کچھ کالز ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ لانگ ڈسٹینس ہیں تو ان کو پہلے لے لیتے ہیں. ویلکم جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب، نیر کاظمی میرا نام ہے. جی جناب. میری لینڈ امریکہ سے. جی سر. اور میرا سوال آج کے علماء سے یہ ہے جو کل کے موضوع سے متعلق ہے. جی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا ان کی جگہ بھیج دیا اور یہ بشارت دی کہ ذبح عظیم سے اس کو بدل دیا. جی جی بالکل. کل کا جواب کچھ عقل کو نہیں سمایا. اچھا. تو آج کے علماء سے بھی یہی سوال ہے کہ ذبح عظیم کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ذبح عظیم سے کیا مراد ہے. بالکل ٹھیک ہے. آیا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے متصادق ہیں جی یا نہیں. کل بھی اس پر بہت تفصیلی بات ہوئی. حسین علیہ السلام رسول کی اولاد ہیں اور انہوں نے جو سختیاں اور جس صورت سے انہوں نے قربانی پیش کی ہے اس کی نظیر نہ صحابہ اکرام میں کوئی ملی ہے اور نہ رہتی دنیا تک کوئی عالم انسانیت میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے. اور غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، اقبال نے فرمایا. اس پہ بات کریں گے ذبح عظیم کے تعلق سے. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रदर फरमाइए, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो हेलो जी सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो सलाम वालेकुम जी। जनाब फरमाइए सर। हेलो सर, मेरी गुजारिश ये है कि आज का मौजू तो नहीं है, 2-3 दिन पहले मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब आए हुए थे, जब बात हो रही थी कुरान पाक के तर्जमे को पढ़ने की, तो मेरी गुजारिश ये है कि जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं उससे स्वाद में मिलता है, लेकिन अगर हम उसको तर्जमे के साथ पढ़ें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या कह रहे हैं। तो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब उस दिन तर्जमे को बाद में ले जा रहे थे। मेरी गुजारिश ये है कि तर्जमा और अरबी दोनों लाजम होंगे तो हमें समझ आएगी कि अल्लाह पाक हमसे क्या मुतालबा करते हैं, तो हम उसका समझते हुए उन अहकाम पे अमल करेंगे। इसको सर जरा हाईलाइट करना था, मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है। नहीं कि मुनीबर रहमान साहब भी यही बात फरमाई थी कि तिलावत आयत तिलावत है, उनकी अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि तिलावत है ना आयात की होती है, तर्जुमे की नहीं होती। और यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, जो कुरान करीम में इरशाद फरमाया और मकासिद बेसत जो बताए हैं, तो उसमें तिलावत आयात है। तिलावत आयात की अहमियत ज़्यादा है, उसके बाद तर्जुमा मानी मफाहीम तफासिर, वो सिलसिले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल पहला ये था कि ज़िब्ह अज़ीम जो फिदिया, देखिए कुरान पाक ने जिस सूरत हाल में इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम फरमाया है, वो इस बात पर दलालत है कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का इस बात के लिए ज़हनी तौर पर, अक़ली तौर पर, शऊरी तौर पर तैयार हो जाना कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हूं, जान देने को तैयार हूं, तो ज़िब्ह अज़ीम का मकसद ये हुआ और माना और मफ़हूम ये हुआ कि इंसान अपनी सारी असासात ज़िंदगी, हत्ता कि जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, वो सब अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार है। और नमूना बन रहे हैं आने वाली इंसानियत के लिए कि अगर किसी ने अल्लाह की बंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है तो वो अपना सब कुछ लुटा दे अल्लाह की मर्जी पर। तो ज़िब्ह अज़ीम से मुराद ये है कि मिसाल कायम करना इंसानियत के लिए कि जान से बढ़कर इंसान के पास कोई चीज़ नहीं, उसके लिए भी हाजिर हैं कि अगर अल्लाह ये चाहता है कि मेरी जान की ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ। तो पता चला कि ज़िब्ह अज़ीम से हर वो कुर्बानी, देखिए अभी यहाँ सवाल आया कि जी हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी हक़ के लिए कुर्बानी दी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी हक़ को हक़ समझते हुए। लेकिन आपसे पहले भी सहाबा किराम की तारीख भरी पड़ी है कि आपके चचा को जिस अंदाज से शहीद किया गया और जिनको लक़ब अता फरमाया सैयदुश शुहदा, और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेहराब मस्जिद रसूलुल्लाह में शहीद हो रहे हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान मदीनत रसूलुल्लाह में शहीद हो रहे हैं। बात क्या है? बात यह है हम किसी की शहादत का इनकार नहीं करते, हम सबको अपने सरों पर रखते हैं और सबका सामने ज़ानुए तलमुज़ पेश करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जिसने भी कुर्बानी दी और जिस अंदाज और नियत से दी, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो इन तमाम शहादतों को कबूल फरमाए और हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। ठीक, लिहाजा हमें ज़िब्ह अज़ीम से मुराद ये समझना है कि इंसान और इंसानियत जब कभी भी अपनी जिंदगी में आखिरी नुक्ता इस बात को समझेगी कि अल्लाह की मर्जी और रजा क्या है, उसके लिए मैं क्या पेश कर सकता हूं, वो ज़िब्ह अज़ीम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त के बहुत महदूद रह गया हमारे पास। अब ये मैं चाहता हूँ कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो पूरी आपकी हयात मुबारक है उसका खुलासा ये बयान फरमा दीजिए। मुफ्ती यूसुफ तैयबी साहब, आप सिर्फ एक बात ये थी इसके साथ साथ कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो शादी हुई वो आपकी जो चचाजाद बहन है बतूल उनके वालिद का नाम और रफ़क़ा उनकी बीवी का नाम, उनसे वो ख़ानदान फिर आगे बढ़ा। ये तो उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम वाक़या। आपका खुलासा जो तालीमात का है वो क्या है? बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि एक पहले शुरू में हमने पॉइंट उठाया था कि ज़बीह कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस जो आयत हमारे आज प्रोग्राम के शुरू में तिलावत की गई थी सूरह हूद की 71 नंबर आयत, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमराअतुहु काइमतुन फज़ाहिकत फबश्शरनाहा बिइस्हाक़
वमिन वराई इसहाक याकूब, हमने उनको इसहाक की बिशारत दी और इसहाक के बाद याकूब की भी दी, यानी पोते की दी। तो इसमें बहुत बड़ा इशारा है। पहले हलीम का और अलीम का इशारा था कि उनको हिल्म की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और इधर ये इशारा है कि जिसकी नस्ल आगे चलाने की बिशारत दी जा रही है उसको ज़िबा नहीं किया जाता। ये बिल्कुल क्रॉस हो जाती बात कि उधर तो आप फरमा रहे हैं कि भी इसकी आगे औलाद चलनी है, और उधर मुझे कह रहे हैं कि इसको ज़िबा कर, मतलब ये ज़िबा होगा नहीं, ये पहले इशारा बन जाता। तो वो ज़ात ज़िबा होने के लिए उनको कहा गया था जिनकी आगे औलाद का इशारा कुरान में नहीं बयान किया गया। दूसरी बात यह है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा होने को तैयार हैं और इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने को तैयार हैं। तो ये अगर एक्सीडेंट में मर जाए, किसी गोली से कोई फौत हो जाए बच्चा, तो ये तो सब्र करना आसान होता है, अपने हाथ से ज़िबा करना ये है बहुत बड़ा ज़िबा। जो आपने सवाल किया इनकी तालीमात क्या हैं, तो पहले पारे के आखिर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने, और सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपनी दावत देते हैं वत्तबअत मिल्लत आबा इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, ये सारी आयात में तौहीद की दावत पेश की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में, अल्लाह तबारक व तआला के कमालात में, रब की इबादत में कोई मखलूक शामिल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के सिवा वो है जो अल्लाह नहीं, अल्लाह के सिवा वो है जो अल्लाह नहीं। और सारे के सारे मखलूक़ात हैं। कायनात में दो कैटेगरीज हैं, एक माबूद है और एक आबिद है, एक खालिक है, एक मखलूक है। एक अल्लाह खालिक है, बाकी सारी कायनात मखलूक हैं। सारी मखलूक़ात में आला तरीन शख्सियत का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके समेत कोई भी रब के सिवा इबादत के लायक नहीं है। ये तालीमात का खुलासा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का। और अल्लाह जैसे आमाल और अफ़ाल और कोई नहीं कर सकता, रब जलाल जैसे कमालात किसी और ज़ात में नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी किस्म की इबादत इसके लायक कोई और नहीं है। ये खुलासा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तौहीद का, तालीमात का। और जो आपने इशारा फरमाया कि वो जेल के साथियों से जो बात कर रहे हैं वो, और जो दावत दे रहे हैं, तो ये फरमा रहे हैं कि मेरी तालीमात वही हैं जो मेरे वालिद बिल्कुल याकूब, उनके वालिद इसहाक, उनके वालिद इब्राहीम की हैं। और सवाल रखते हैं वो कि तुम ये बताओ कि रब एक होना चाहिए या ज़्यादा। बिल्कुल। तो यानी अब सवाल जवाब हो रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तौहीद हमें अता करके हम पे एहसान किया है। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक पर्ची निकाल कर आप सलफ़ी साहब को दे दीजिए ताकि सलफ़ी साहब उस खुशनसीब शख्स के नाम का ऐलान करें जिसकी खिदमत में हम गिफ्ट हैम्पर रवाना कर रहे हैं। जी सलफ़ी साहब। जनाब हैं उज़्मा हुसैन कनाडा से। उज़्मा हुसैन साहिबा कनाडा से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर रवाना किया जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, आज हमने गुफ्तगू की हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के मौजू पर। कोशिश ये की कि उनकी तालीमात, उनके अफ़कार, उनके मलफूज़ात, कुरान करीम में जो इरशादात हैं और जो बशारतें हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़, इसहाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, वो बयान की जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छे सवालात भी आए। कल हफ्ते का दिन है, हफ्ते को सवाल जवाब होते हैं। कल Q&A सेशन होगा और इंशाअल्लाह ताला, और मंडे से हम शुरू करेंगे ahsanul qasas, जिसे कुरान करीम इरशाद फरमाता है बेहतरीन किस्सा, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। उन पर बात होगी। परसों तक के लिए अनीक अहमद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।